अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठंडी मीठी मज़ेदार सी खुशियाँ नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा, काफ़ी टाइम से मुझे इस बेल की ना कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो रात में ना मैंने फिर काफ़ी टाइम लगा के इसकी थोड़ी सेटिंग बनाई, तो अब ये ठीक लग रही है। एक्चुअली ये है इतनी नाजुक कि इसको आगे से कोई शेप देने लगो तो ये इसकी टहनी आगे से ना टूट जाती है। तो बस मैंने इसको बड़ी मुश्किल से ही ना सेटअप किया। आज धूप बड़ी ही प्यारी निकली हुई थी, दिल कर रहा था बस इधर कुर्सी लगाकर बैठ जाऊं, लेकिन बंदा बैठ जाए तो फिर काम कौन करे। यहाँ पर जी मैंने अदनान के शूज़ और कपड़े वगैरह वॉश कर लिए थे। ज़्यादातर मैं सुबह में ही वॉश करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं ना रात में भी धो लेती हूँ। तो यहाँ पर ना आज बड़ा ही एक कारण हो गया है और वो ये हुआ है कि डिस्पेंसर जो है ना, वो उसकी जो वाटर टैप है उसने लीकेज स्टार्ट कर दी है। और एक दो दफ़ा पहले भी हुआ था अभी इन्हीं दिनों में, लेकिन मैंने इसकी टैप के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ की तो ये फिर ना रुक गया था। लेकिन आज सुबह जब मैंने देखा कि इसने तो पूरा नीचे दरिया ही बनाया हुआ है, तो मैंने बस अदनान से कहा कि अब इसका कुछ करना है। ये तो सारा पानी भी ज़ाया हो रहा है, क्योंकि पानी आता भी बाहर फ़िल्टर से है और फिर लाना भी एक प्रॉब्लम होता है, टास्क होता है। तो वो इस तरह से फिर ज़ाया हो जाए तो फिर क्या ही वो सोने पे सुहागा है ना। तो बस फिर अभी मैंने इसके ऊपर से बॉटल हटा दी और ये जितना भी पानी गिरा हुआ था, ये सारे पानी को जो है ना मैंने ड्राई किया। सुबह ही सुबह ना आज मेरे इस काम में ना एक और इजाफा हुआ था। खैर जल्दी जल्दी फिर मैंने इसको वाइंड अप किया। अच्छा, हमारे पोर्शन में तो इतनी सर्दी हो गई है, नीचे वाले पोर्शंस का फिर भी थोड़ा गुजारा हो रहा होगा, लेकिन थर्ड फ्लोर पे ना बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है रात में और स्पेशली अर्ली मॉर्निंग में। तो आज ना मैंने फिर मोटे वाला कंबल निकाला। पहले तो मैंने थोड़ा सा लाइट वेट वाला रखा हुआ था, लेकिन आज मैंने कहा कि भाई चेंज करती हूँ और थोड़ा सा ना हैवी ब्लैंकेट जो है वो रखती हूँ, क्योंकि ना सुबह सुबह जब ठंडी हवा लगती है या रात में ना, तो वो फिर इतनी तबीयत उससे ख़राब होती है। अभी भी मेरा फिर से गला ख़राब हुआ हुआ है, साथ में फ़्लू स्टार्ट हुआ हुआ है। रात तो मैं बिल्कुल नहीं सो सकी, क्योंकि नाक में इतना मेरे कोई दर्द था, ना सांस लिया जा रहा था, तो और ऊपर से घर में विक्स भी नहीं थी। तो वो फिर आज अदनान मुझे कह रहे थे कि मैं विक्स और जो शानदार ले आऊँगा, तो तुम ना अपना ख्याल रखो, क्योंकि ये वाला मौसम जो है ना, इसमें बंदा बीमार हो जाए तो फिर रिकवरी जो है ना बहुत स्लो हो जाती है। इंसान दुनिया में आया ही आजमाइश के लिए है। कभी किसी पर कैसी आजमाइश होती है, कभी कैसी, किसी पर किस वक्त आती है और किसी पर किस वक्त आती है, लेकिन हर किसी पर आजमाइश आती ज़रूर है। और जब वो मुसीबत इंसान पर आती है तो फिर इंसान अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है, सजदों में तड़प तड़प कर दुआएं मांगता है, और बस उसका दिल बेचैन होता है कि किस तरह अल्लाह पाक मेरी दुआ जल्दी से कबूल करें और इस मुसीबत को मेरे ऊपर से हटा दें। तो आज ना मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक की रोशनी में एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी कि मुसीबत के वक्त अगर आप कोई भी दुआ अल्लाह ताला से करेंगे ना, अल्लाह से जो भी मांगेंगे, तो आपकी वो दुआ कभी रद्द नहीं होगी, अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाएंगे। तो इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मफ़हूम बताऊंगी मैं आपको, कि जिस इंसान को ये मतलूब हो या जो इंसान ये चाहता हो कि अल्लाह ताला मुसीबतों और परेशानियों के वक्त उसकी दुआओं को कबूल फरमाए, तो उसे चाहिए कि वो खुशहाली और आसानी के लम्हात में कसरत से दुआ का एहतमाम करे। वैसे हम इस बात को सोचें कि हम अल्लाह ताला के साथ कितनी बेवफाई करते हैं ना। हमारे साथ अगर कोई बंदा ऐसे करे कि जो खुशहाली के लम्हात में हमें भूला रखे और मुसीबतों के वक्त में सिर्फ याद रखे, उसके बारे में तो हमारे गुमान अजीब तरह के होते हैं और हम तरह तरह के अल्फाज उसके बारे में इस्तेमाल करते हैं कि ये तो मतलबी है और इसे तो सिर्फ मतलब के टाइम पे हम चाहिए होते हैं, वैसे से हम याद नहीं होते। तो फिर हमारा अल्लाह ताला के साथ ऐसा सलूक क्यों है? सूरह फासिलात में अल्लाह ताला इंसान से यही गिला करते हैं कि जब हम इंसान पर कोई नेमत करते हैं तो वो मुंह मोड़ लेता है और पहलू बदल कर बैठ जाता है, और जब उससे कोई तकलीफ़ पहुंचती है
تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ ایسا خود غرض بندہ صرف مصیبت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر اللہ پاک بھی کہتے ہیں کہ رہنے دو، اس ایسی پریشانی میں رہنے دو، اس کی دعاؤں کو میں قبول نہیں کروں گا۔ اللہ پاک کو نہ اپنے بندوں میں تکبر پسند ہے اور نہ ہی خود غرضی، بلکہ ابدیت پسند ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے رب کے ساتھ جڑا رہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے۔ لیکن جو بندہ پچھتائے اپنی غلطیوں پر اور نادم ہو کر اللہ کی طرف پلٹ آئے تو پھر اللہ ایسے بندوں کی دعاؤں کو رد بھی نہیں کرتا۔ جب انسان گناہ کے بعد پچھتاتا ہے، روتا ہے، تو یہ دراصل اس کے ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ انسان کسی طرح اللہ سے مایوس ہو جائے، وہ اللہ کے بارے میں بدگمان رہنے لگ جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے اور وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا یہ احساس توبہ و شرمندگی اور اپنے گناہوں پر نادم ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور یہ بہت قیمتی احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی صورتوں کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ دلوں کو دیکھتے ہیں، اور مخلص آنکھوں کے آنسو تو وہ کبھی رد نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ اب اس کو توبہ کا خیال آیا تو وہ ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا میری کوئی توبہ ہے؟ تو راہب نے کہا کہ نہیں، تم نے تو 99 قتل کیے ہیں، تمہاری کوئی توبہ نہیں ہے۔ تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل اس کے پورے ہو گئے۔ پھر وہ ایک عالم کے پاس گیا، اس سے بتایا کہ میں نے تو 100 قتل کیے ہیں، 100 انسانی جانیں ختم کی ہیں، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی دروازہ کھلا ہے؟ تو عالم نے کہا کہ کیوں نہیں، اور کون ہے جو تمہاری توبہ اور تمہارے درمیان حائل ہو؟ تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ اور ایسی سرزمین کی طرف جہاں پر لوگ نیکیوں میں مشغول رہتے ہیں۔ تو جب وہ شخص چلتا ہوا جا رہا تھا اس زمین کی طرف تو راستے میں ہی ملک الموت نے اس کو آ پکڑا۔ اب کیا ہوا کہ دونوں فرشتوں کے مابین لڑائی شروع ہو گئی۔ جو فرشتہ بد لوگوں کی جان نکالتا تھا وہ کہتا تھا کہ اس کی تو جان میں نے نکالنی ہے، اور جو فرشتہ اچھے لوگوں کی جانیں نکالتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں اس کی جان نکالوں گا کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ بس پھر کیا تھا، اللہ پاک نے ثالث مقرر کر کے ایک اور فرشتے کو بھیجا جنہوں نے یہ مشورہ دیا کہ زمین کو ناپا جائے۔ تو جب پھر زمین کی میئرمنٹ کی گئی تو جس زمین کی طرف وہ ہجرت کر کے جا رہا تھا انسان، وہ اس کے زیادہ قریب تھا۔ بس پھر اس کی روح اس فرشتے نے قبض کی جو کہ اچھے لوگوں کی روحیں قبض کرتا تھا۔ اچھا، آج چونکہ جمعہ تھا تو میں بس جلدی نماز کی تیاری کر رہی تھی۔ اچھا، خواتین کی جو ہوتی ہے نا ظہر کی نماز ہوتی ہے، اگر خواتین مسجد میں ان کا کوئی سیٹ اپ ہو اور وہ جا کر نماز پڑھ سکتی ہوں باجماعت تو پھر ان کی جمعہ کی نماز ہوتی ہے، ادروائز یہ ہم لوگ ظہر کی نماز ہی ادا کرتے ہیں خواتین۔ لیکن چونکہ اتنا بابرکت دن ہے، جمعہ جو ہے وہ دیگر دنوں کا سردار ہے، تو چونکہ یہ سردار دن ہے تو اسی لیے اس دن تھوڑا سا اہتمام کرنا، خوشبو وغیرہ لگانا اور اہتمام کے ساتھ نماز اور سورت کی تلاوت، یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے، چاہے مومن ہو چاہے مومنہ ہو، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے عبادت میں بھی مزہ آتا ہے۔ مجھے ایک ریکویسٹ یہ بھی آئی تھی کہ اپنی عبادت کی روٹین شیئر کریں۔ سچی بات بتاؤں تو ہم لوگ تو اتنے ناقص العمل ہیں کہ ہماری عبادتوں کا تو وہ مقام ہے ہی نہیں کہ جو اہل جنت کا ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی جو کوئی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے وہ انشاءاللہ جلد ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ اگر نیکی کی بات کوئی آگے پھیلائی جا سکتی ہو تو اسے لازمی شیئر کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک اچھا عمل کسی کی زندگی اور آخرت دونوں سنوار دیں، تو انشاءاللہ میں جلد آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی۔ اچھا، آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ سورۃ الکہف کو کیسے پڑھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں یا نہیں، اور پوری سورت پڑھ لیتے ہیں آسانی سے یا پھر ہاف پڑھتے ہیں، اور یہ بھی کہ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں یا نہیں۔ میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ تھوڑا پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ پاک آپ سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ جب آپ قرآن میں غور و فکر کریں گے، قرآن کی جستجو کریں گے، تبھی قرآن کے اسرار، قرآن پاک کے خزانے آپ کے اوپر پھر کھلنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ بس یہاں
یہاں پر میں نے بھی تلاوت کر لی، اس کے بعد میں نے خوب دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کی جس چیز کی بھی جو خواہش ادھوری ہے، دعا ادھوری ہے، اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے پیارے پیارے کمنٹس کرتے ہیں، مجھے ریڈ کر کے بہت اچھا لگتا ہے، اور پھر مجھے نا نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کرنے کی بھی جلدی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے۔ پیارے پیارے کمنٹس نہ کرتے رہا کریں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے رہا کریں۔ بس یہاں پر نا میں نے چائے بنائی اور جو شاندہ اسی میں ڈالا۔ کچھ لوگ پانی میں بھی جو شاندہ بنا کر پیتے ہیں، لیکن وہ مجھے نا تھوڑا زیادہ پسند نہیں آتا، تو میں نے ابھی چائے بنائی اپنے لیے۔ آج مارننگ میں میں نے چائے نہیں پی تھی، تو اس ٹائم پہ طبیعت کافی اپسیٹ ہو رہی تھی، تو بس جلدی سے اپنے لیے چائے کا مگ بنایا اور اس میں جو شاندہ مکس کر کے نا پھر پی لیا میں نے۔ ریموٹ کی سیل جو ہیں وہ بالکل اینڈ لگے ہوئے تھے، کیونکہ کچھ بھی پلے کرنا ہوتا تھا نا تو بس سیلز کو آگے پیچھے گھما گھما کے نا ٹائم گزار رہے تھے، کیونکہ عدنان کو ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا۔ تو بس پھر آج ان سے کہا کہ ہر صورت آپ نے لے کر آنے ہیں، وہ لے کر آئے، تو میں نے بس اس کے سیل جلدی سے چینج کیے۔ آج میں نے سوچا کہ اس روم کی بھی نا رضائی میں ادھر رکھ دوں، کیونکہ کوئی گیسٹ وغیرہ آ جاتا ہے تو پھر ٹھنڈ اتنی ہے کہ پھر ایسے بیٹھنا تو بہت ہی مشکل ہے، تو اسی لیے نا میں نے پھر رضائی نکالی اور اس کو نا اچھے سے دھوپ وغیرہ لگوا کے میں نے ادھر ڈال دیا۔ ایک نا بوڑھا کسان تھا جس کے پاس انتہائی خوبصورت اور تیز ترار گھوڑا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے کچھ آدمی اس کے پاس آئے اور سونے کے بدلے وہ گھوڑا خریدنے کی پیشکش کی، لیکن وہ بوڑھا کسان مسکرایا اور کہنے لگا کہ یہ گھوڑا میرا دوست ہے، میری زندگی ہے، میں اسے سونے کے بدلے نہیں بیچ سکتا۔ لوگوں تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ کتنا بے وقوف ہے کہ اتنا اچھا موقع، سونا ملنے کا موقع اس نے اپنے ہاتھ سے گنوا دیا۔ کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ وہ گھوڑا بھاگ گیا۔ اب پڑوسی آئے اس بوڑھے کسان کے پاس اور کہنے لگے طنزیہ انداز میں، دیکھو ذرا، کہا تھا نا ہم نے کہ گھوڑا بیچ دو اور سونا لے لو، اب کیا ہوا؟ گھوڑا بھی گیا اور وہ سونا بھی ہاتھ نہ آیا۔ بوڑھے کسان نے سکون کے ساتھ جواب دیا کہ کون جانتا ہے کہ یہ نقصان ہوا ہے یا فائدہ۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ وہ گھوڑا آ گیا واپس اور اپنے ساتھ ایک خوبصورت جنگلی گھوڑی بھی لے آیا۔ اب تو لوگوں نے کہا کہ واہ بھائی کتنا خوش قسمت ہے، اس کے تو بھاگ ہی جاگ گئے۔ بوڑھا کسان ہنسا اور کہنے لگا کہ شاید اچھا ہو شاید برا، کون جانتا ہے۔ اب کچھ دن بعد بوڑھے کا بیٹا وہ جو گھوڑی نہیں آئی تھی اس کو سدھارنے لگا اور ایک دن اسی سے گر کر اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پھر آگے پڑوسی اس کے پاس اور افسوس کرنے لگے کہ کتنی بد قسمتی ہے تمہاری کہ تمہارے بیٹے کی ٹانگ اسی گھوڑی کی وجہ سے ٹوٹ گئی۔ بوڑھے نے پھر وہی جواب دیا کہ اس میں قسمت کا کیا قصور، بس اس نے گرنا تھا وہ گر گیا۔ کچھ ہفتے بعد ایسے ہوا کہ ملک میں جنگ چھڑ گئی اور تمام لوگوں کو، تمام نوجوانوں کو اس جنگ میں شمولیت کے لیے لے جایا گیا۔ بس یہ بوڑھے کا بیٹا تھا جو کہ ٹانگ کے ٹوٹنے کی وجہ سے گھر پر رہ گیا۔ اب تو پھر گاؤں والوں نے نہیں کہنا شروع کر دیا کہ واہ کیا قسمت پائی ہے، سب کے بیٹے چلے گئے اور اس کا بیٹا اس کے پاس ہی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ زندگی میں ہونے والے بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جن پر ہم فوری رد عمل ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن وقت ہی بتاتا ہے کہ وہ برا ہونے والا کام دراصل کتنی ہی خیر اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ لوگوں کا کام ہمیشہ باتیں کرنا ہے، آپ اچھے حال میں ہو یا برے حال میں ہو، لوگوں نے آپ کو ٹانٹ کرنا، آپ پر باتیں کرنا کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ تو لوگوں کی سن کے چلیں گے تو اپنی زندگی کو بربادی کے راستے پر ڈالیں گے۔ ہمیشہ اپنے دل کی اور اپنے رب کی سنیں۔ ہر حال میں صبر، شکر اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا جذبہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو زندگی میں ہمیشہ کامیاب کریں گی، کیونکہ صبر ایسی سواری ہے جو کہ اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی۔ اور شکر گزاری کے بارے میں تو خود رب نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ اچھا آج میں نے اپنے واٹر کولر کو اچھے سے صاف کر کے اس کی پیکنگ دوبارہ کر دی، کیونکہ کافی ٹائم سے میں سوچ رہی تھی لیکن بس کچھ ایسی مصروفیات تھیں کہ یہ کام کر نہیں پا رہی تھی۔
کوشش کیا کریں کہ چاہے آپ کے رشتے ہوں، چاہے آپ کی زندگی میں کوئی چیزیں ہوں، ان کو وقت پر ہمیشہ جھاڑ پونچھ اور ان کی کیئر لازمی کرتے رہا کریں۔ تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور پیارا سا کمنٹ پہ۔ اللہ حافظ۔